अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। अब से 18 घंटे पहले कहीं ना कहीं इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि आज के दिन में 9 अप्रैल को पाकिस्तान में एक क्रैकडाउन हो सकता है, वॉयलेंस हो सकती है, फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। और उसकी कम से कम 3 वजूहात थी। एक तो यह था कि गुज़िश्ता 2 दिनों में तहरीके इंसाफ के वर्कर्स ने जिस तरह से गैरिजन टाउन का घेराव किया, जगह जगह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया, सड़कों को, शाहराहों को, मोटरवेज को, जीटी रोड को, एक्सेस रोड को। एक दिन पहले तो कम से कम 16 मुकामात पे रावलपिंडी को ब्लॉक किया गया। उससे एक ख़ास किस्म का हिजान पैदा हुआ, एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई। और हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से जो है उसके ऊपर एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स भी आ रही थी। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की रिजम्पशन का ऐलान कर दिया, जिसका पहले कहा गया कि ट्यूसडे को होगा, फिर पता चला वेडनेसडे को होगा, फिर कहा गया थर्सडे को होगा। और दोबारा से उस हवाले से एक फिक्र, एक परेशानी थी कि लॉन्ग मार्च जो है हुकूमत के सर्कल्स में, कि लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो रही है, फिर एक गैर यकीनी की सूरत हाल उस हवाले से थी। और ये वो लॉन्ग मार्च है जो 3 नवंबर 2022 को उस वक़्त तातुल का शिकार हो गई, रुक गई, जब इमरान खान साहब पे, उनकी टीम के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ। तीसरा जो फैक्टर था उसका ताल्लुक इस चीज़ से था कि आज के दिन 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनएक्सपेक्टेड एक आम तातील का, छुट्टी का ऐलान कर दिया, जिसे इकबाल डे भी समझा गया, जिससे क्रिकेट मैच जो इस वक्त हो भी रहा है उसके साथ भी इसको मंसूब किया गया कि उसकी वजह से दिया गया। लेकिन एक खदशा ये भी महसूस करना शुरू कर दिया लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर बाबर एवान, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आजकल तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी इसका इजहार किया, मैंने भी उसका इजहार किया कि, और कामरान खान साहब ने भी किया कि जो छुट्टी जो है ये कहीं फिट नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हुकूमत जो है उससे नुकसान हो रहा है, वो दुनिया भर में कशकोल लेके शहबाज शरीफ साहब पैसे मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ से तकरीबन 100 अरब रुपए का मईशत को एक दिन में नुकसान होता है अगर इस तरह से आप एक वर्किंग डे के ऊपर छुट्टी दे देते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स भी थे, कुछ वैसे भी खबर आ रही थी, उसकी वजह से एक तासुर की पैदा हुआ कि आज के दिन में पाकिस्तान में, छुट्टी के दिन में, एक क्रैकडाउन हो सकता है तहरीक इंसाफ के ऊपर। उसके लीडरों को गिरफ्तार किया जा सकता है, 12 या 13 की लीडर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान साहब को उनके घर में जमान पाक में नज़रबंद किया जा सकता है। सेकंड टियर लीडरशिप के ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। ये सूरत हाल थी, ये खौफ था, जिस पे बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैंने पिछला जो वीलॉग किया था, मैंने भी इस खदशे का इजहार उसमें ज़रूर किया था। लेकिन इन गुज़िश्ता चंद घंटों में, मेरे पिछले वीलॉग और इस वीलॉग के दरमियान में, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं, 2 कम अज़ कम की डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं, जिसके बाद ये तासुर उभरने लगा है कि चीज़ें पाकिस्तान में एक बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, जा रही हैं। क्योंकि उसकी फॉर्म क्या होती है, उसकी शक्ल क्या होती है, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन चीज़ें बहुत अब खराबी की तरफ नहीं जाएंगी, वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगी, मारधाड़ की तरफ नहीं जाएंगी। यहाँ कोई क्रैकडाउन होता हमें नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी पहली सबसे बड़ी वजह वो है जो 200 253rd 253वीं जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में एक दिन पहले, जिसका डेक्लेरेशन नहीं हुआ, जिसका एलामिया नहीं हुआ। और याद रहिए कि जो 252nd कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, ये उसके बहुत जल्दी हुई है, और वो इतनी जल्दी कॉन्फ्रेंस होती नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया, ये 9 घंटे की तवालत की कॉन्फ्रेंस थी। शुरू में हमें ना पता चल सका कि इसके अंदर जो है क्या डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कमेंट्स आने लगे ट्विटर पे, प्राइवेट सोर्सेस से भी पता चलने लगे, जिससे हमें एक सूरत हाल वाज़ह होती है कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्की जो सियासी सूरत हाल है, जो मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके हवाले से किस किस्म की डिस्कशन हुई। सबसे लीडिंग कमेंट आप कह सकते हैं कि सोल्जर स्पीक का है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स के इस हवाले से, सोल्जर स्पीक उनके ट्विटर हैंडल का नाम है। इसको आप सिंगल पर्सन सोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और भी इसके हवाले से कमेंट्स आए। और मैंने आदिल राजा साहब के हवाले से लोगों से पूछा, मिलिट्री सोर्सेज से, कि कितनी रिलायबल इनके कमेंट्स हो सकते हैं। और मुझे ये बताया गया कि आज तक 99% या 98% जो वो खबर देते हैं वो सही होती है, और प्रॉब्ली बड़े हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे वो खबर उठाते हैं और लोग उनको अप्रोच करते हैं। वो पिक्चर क्या डेवलप की उन्होंने? वो पिक्चर उन्होंने ये डेवलप की उन सीरीज ऑफ ट्वीट्स में
کہ کو کمانڈرز کی اس کانفرنس کے اندر MSIR جو بیسکلی یونٹ پاکستان آرمی کی جو یونٹس کی ایک پلس ہوتی ہے جو کور کمانڈرز تک پہنچتی ہے اپنی ساری یونٹ سے، اسے اس کانفرنس کے سامنے رکھا گیا، اور یہ پلس یہ کہتی ہے کہ پاکستان آرمی کی جو فائٹنگ فورس ہے، جو بلک اس کا ہے جوانوں کا اور آفیسرز کا، وہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے جو چپکلش ہے، جو بڑھتی ہوئی چپکلش ہے، جو وائلنس ہو رہی ہے، جو مارداڑ ہو رہی ہے، اس سے افسران اور اس سے جو سپاہی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، نالا ہیں، اپسٹ ہیں، اس کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، ان کے اندر بھی ایک ہیجان کسی کیفیت پائی جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ہیجان کی کیفیت کا جلد از جلد خاتمہ ہونا چاہیے۔ یعنی کور کمانڈرز نے اس کانفرنس میں ایک دوسرے کو یہ بھی بتایا کہ ان کے آفیسرز اور ان کے جوان جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں کسی فورسفل ایکشن کے لیے، کسی کریک ڈاؤن کے لیے، اور وہ اس کی حمایت جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اگر یہ بات صحیح ہے جس طرح سے یہ رپورٹ ہوئی ہے، اور ایک سے زیادہ سورس اب یہ کہہ رہا ہے، جس میں پرنسپل تو ٹھیک ہے، سول جو اسپیک ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سورسز یہ کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشن سے کہ ایسا ہی ہے، تو ایک بار پھر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہرحال جس طرح سے پاکستان کے لوگ بلیو کرتے ہیں، بڑی پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کی سوسائٹی نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا کہ آرم فورسز آف پاکستان کسی ایک شخص کا، کسی ایک یا چند اشخاص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، بلکہ یہ کئی انسٹیٹیوشنز کا ایک کانگلومیریٹ ہے، یہ ایک انٹرکنیکٹڈ نیٹ ورک ہے انسٹیٹیوشنز کا، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کی ایک فیلنگ اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو وہ چیز یہاں پہ ہمیں اب ہوتے نظر آ رہی ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان کے اندر کی فیلنگ جو ہے اس کو فائنلی آرمی کی جو ٹاپ کمانڈ ہے اس نے رجسٹر کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، یا وہ اتنی شدت سے اپنی ہائی کمانڈ کے سامنے پہنچی ہے کہ ہائی کمانڈ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا ہے، اور وہ فیلنگ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہاں مزید چپکلش کی، لڑائی جھگڑے کی، انسرٹینٹی کی کنڈیشن نہیں۔ یہ وہی فیڈ بیک ہے جو میڈیا بھی دینا چاہتا ہے۔ جب میڈیا دیتا ہے تو کئی دفعہ پھر اس کے بارے میں بڑی ناراضگی بھی ہوتی ہے، بیکاز میڈیا سے سچ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ وہی فیڈ بیک ہے جو پاکستان کا کارپوریٹ سرکل مسلسل دے رہا ہے، حکومت کو بھی دے رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے رہا ہے۔ کراچی میں بیٹھا کارپوریٹ سرکل، لاہور کا کارپوریٹ سرکل، فیصل آباد کا کارپوریٹ سرکل، گجرانوالہ، سمڑیال اور سیالکوٹ کا جو کارپوریٹ سرکل، بزنس سرکلز ہیں، وہ بھی یہی پیغام مسلسل دے رہے ہیں کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اتنی انسرٹینٹی ہے، جیسے کہ خود عمران خان صاحب نے اپنی ایک تقریر میں، یہ انٹرویو کے دوران میں کہا، میرے خیال ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بزنس مین جو ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، امپورٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے، کانٹریکٹ سائن کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، بیکاز ان کے ذہنوں کے اوپر بڑا پریشر ہے، ان کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے، 2 ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ان کی۔ تو یہ وہ ساری پکچر جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے گزشتہ 18 گھنٹے میں، جس کا ایک سٹن امپیکٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کا تعلق اس شہر سے جس میں اس وقت موجود ہوں، واشنگٹن ڈی سی، امریکہ کے دارالخلافے سے، جہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں نیڈ پرائس، ان سے جب سوالات پوچھے گئے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے، پاکستان میں وائلنس کے حوالے سے، کہ عمران خان کی پارٹی ایک بار پھر لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز کرنے والی ہے تھرسڈے کو، تو اس پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف پوچھا گیا کہ امریکی حکومت اسے کیسے دیکھتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کویسچن کرنے والے کا کیا مقصد تھا، لیکن اس اپرچونٹی پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور امریکہ کی حکومت نے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کیا۔ ایک بار پھر اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، جو شخص جاں بحق ہوا ہے اس کے اوپر بہت ہمیں افسوس ہے، جو باقی لوگ زخمی ہیں انکلوڈنگ عمران خان، ہم ان کی جلد از جلد صحت یابی کی امید کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ان سے مزید کویشچن پوچھے گئے تو ان دا کلیئرسٹ پاسبل ٹرم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی متحرک گروپس ہیں انکلوڈنگ دا ملٹری، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی بھی سائڈز ہیں، ان سب کو ریسٹرین کرنا چاہیے، اور جو اس میں سے میسج نکلا ہے وہ میسج یہ نکلا ہے کہ پالیٹکس میں وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ہیڈ لائن بھی بنائی ہے ڈان نے، پالیٹکس میں وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مزید ٹرمز استعمال کی گئیں وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جہاں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔
امریکہ پاکستان کی کنٹینیوس جو ڈیموکریسی ہے اس میں بلیو کرتا ہے. پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک ہسٹری ہے جو امریکہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں در حقیقت کہا یہ گیا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ڈیموکریسی کے اس سفر کو جاری رہنا چاہیے اور امریکہ پاکستان کے لوگوں اور ان کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں, میں ابھی اس کی تشریح بھی آپ کو کر کے دیتا ہوں. پھر اس کے ساتھ کچھ اور ورڈز ہیں کسی طرح سے ڈپلومیٹک لینگویج میں بولا جاتا ہے. پہلے وہ ورڈز ہیں کیا؟ وہ ورڈز یہ ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا جب یہ کہا گیا کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف ایک بار پھر اپنی لانگ مارچ جو ہے اس کو شروع کر رہی ہے, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو رائٹ آف اسمبلی جو ہے وہ ان کا حق ہے. رائٹ آف اسمبلی کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے لیے, پولیٹیکل پروٹیسٹ کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. رائٹ آف اسمبلی, اسمبل ہونے کا, اکٹھے ہونے کا, اکٹھے ہو کے مظاہرہ کرنے کا پیسفل طریقے سے, اس کا حق جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہے. ساتھ ہی انہوں نے زور دیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, جو میڈیا کا رائٹ ہے, جو لوگوں کا رائٹ ہے, جو ٹویٹر کا رائٹ ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کا بنیادی فنڈامنٹل حق ہے. اس کی اب تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت نے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور پر پاکستان کے نظام کو, شہباز شریف صاحب کی اور شریف زرداری حکومت کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا. میسج نمبر 1, پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہو سکتی, پاکستان میں طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا, لوگوں کے پاس رائٹ آف اسمبلی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ اس سٹیج پہ کسی بھی فزیکل فورسفل کریک ڈاؤن کو اپروو نہیں کرے گا, اسے سپورٹ نہیں کرے گا. کم از کم مجھے اس کی یہ سمجھ آئی, میں نے اس کو 2 دفعہ غور سے پڑھا ہے, دیکھا ہے, مجھے کم از کم اس کی سمجھ آئی ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کریک ڈاؤن کی کوئی پرمیشن جو ہے واشنگٹن کی طرف سے نہیں ہے. واشنگٹن اس قسم کے کسی بھی کریک ڈاؤن کو اس سٹیج پہ سپورٹ نہیں کرے گا. یہ وہ کلیئر سگنل تھا جس کی طرف میں کم از کم بہت دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کا جو 7 مہینے کا ہیجان ہے, جو تلاطم ہے, جو پبلک اپینین سامنے آئی ہے, جو آلموسٹ 100 کے قریب پاکستان کے اندر جلسے, ریلیز, سیمینارز, وکلا کے, ڈاکٹرز کے, مختلف تحریکوں کے, لائرز کے, ورکرز کنونشنز ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کے کنونشنز ہوئے ہیں, بار ایسوسیشنز کی باتیں ہوئی ہیں, اس کا جو نیٹ ایفیکٹ ہے, اور جو پاکستانی ڈائسپوراز نے یہاں کورسپونڈنس کی ہے, جو باہر نکل کے دکھایا ہے, جو انہوں نے کمیونیکیشن کی ہے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ, جو دنیا بھر میں انہوں نے کمیونیکیشن کی ہے, یورپ میں کی ہے, برطانیہ میں کی ہے, اس کا نیٹ سم ٹوٹل ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سم ٹوٹل ایفیکٹ آج آپ کے سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے یہ رجسٹر کیا ہے کہ پاکستان کی اس صورتحال میں کسی قسم کی طاقت کا استعمال, فورس, ایمرجنسی, مارشل لا, اس قسم کی چیز جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں, مجھے کم از کم یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہمارا فیئرڈ ایک سسی مومنٹ تھا کہ پاکستان میں جنرل سسی مومنٹ آ سکتا ہے, اور اس جنرل سسی مومنٹ کو امریکہ اور مغرب بیک کریں گے. کم از کم واشنگٹن جو ہے وہ اس جنرل سسی مومنٹ کو پاکستان میں بیک کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا ہے. مطلب دس از مائی انڈرسٹینڈنگ, مائی انٹرپریٹیشن. آپ سب لوگ یہ سٹوری دیکھ سکتے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تمام کامنٹس جو ہیں وہ ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر اس وقت موجود ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا انالیسس کر سکتے ہیں. مجھے اس کی کم از کم یہ بات سمجھ آئی. اس کے ساتھ ہی ایک چیز جو پہلے جب ہم نے یہ سنا تھا کہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, ساتھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. کتنی دیر کے لیے کنٹینیو کریں گے یہ کلیئر نہیں تھا, لیکن اس وقت تو یہ بات زبانی سننے میں آ رہی تھی. اب انصار عباسی صاحب جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دی نیوز کے, نیوز انگریزی کا بڑا اخبار ہے جس کا جنگ اور جیو گروپ کے ساتھ تعلق ہے, تو انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری اس حوالے سے لکھی ہے, کی پبلش ہوئی ہے سٹوری گزشتہ چند گھنٹوں میں نیوز اخبار میں, جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ حکومت کے اوپر یہ زور دے رہی ہے, شہباز شریف صاحب کے اوپر, اور اس کے تھرو جنرل باجوہ کو یہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور اس موقع پہ انہیں ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے, ان کو نہیں جانا چاہیے. اور اس میں یہ انڈیکیشن بھی ہے کہ ان کو کچھ مہینوں کے لیے کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ الیکشن تک وہ کنٹینیو کر سکیں, یعنی مئی جون تک 2023 کے وہ کنٹینیو کر سکیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سٹوری میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بالکل بھی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. اس سٹوری میں ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا میرا خیال نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, وہاں پر بھی انہوں نے کلیریفائی کیا, اس سے پہلے وہ واشنگٹن میں کلیریفائی کر چکے تھے.
اور اس کے علاوہ بھی وہ بعض جو اپنی ملٹری ہائی کمانڈ کو، اپنی ملٹری جو کولیگز ہیں ان کو وہ کئی دفعہ کلیریفائی کر چکے ہیں کہ وہ 29 نومبر 2022 سے آگے کسی بھی صورت کنٹینیو نہیں کریں گے، بلکہ جب جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ڈی جی آئی نے، وہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ ایون عمران خان نے جنرل باجوہ کو مارچ 2022 میں آفر کیا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں ان ریٹرن فار ہیلپنگ ہز گورنمنٹ ٹو سروائیو، لیکن اس وقت بھی جنرل باجوہ نے اسے رد کر دیا تھا اور یہ پوائنٹ اپنا کلیئر کیا تھا کہ وہ جانا چاہتے ہیں۔ اور اپریل میں آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی تھی، انہوں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ تو اب انصار عباسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے، اور ساتھ مزے کی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ چونکہ عمران خان چاہتے ہیں، چونکہ عمران خان نے یہ مطالبہ کیا، ویسے تو عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، عمران خان تو اور بھی بہت سے مطالبے کیے، اس میں سے کوئی بھی نہیں مانا، لیکن چونکہ عمران خان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اس لیے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی یہ چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس لیے چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ کنٹینیو کریں کیونکہ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان ایک بہت قسم کی چپکلش ہے، اور جب اپنے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جنرل عمران خان صاحب نے ایک سرونگ آفیسر کے اوپر الزام لگا دیا ہے تو در حقیقت وہ ملٹری ہائی کمانڈ کو، جنرل باجوہ کو بلیم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کے اور عمران خان کے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ لیکن آج کی اوور آل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی تھرسٹ بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے، پاکستان کے اندر سے پازیٹیو نظر آتی ہے، وچ از آف سپریم امپورٹنس۔ کو کمانڈرز کی کانفرنس کے حوالے سے پازیٹیو نظر آتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سگنلنگ کے حوالے سے پازیٹیو نظر آتی ہے، اور اس میں لگ یہی رہا ہے کہ فائنل اس کی فارم کیا ہوتی ہے۔ لانگ مارچ جو آغاز ہوگا تھرسڈے سے، وہ لانگ مارچ کے درمیان کیا ہوتا ہے، کس قسم کی فائنل نیگوسیشن ہوتی ہے، الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی صرف جو چیز سمجھ آتی ہے کہ اس موقع پہ جس کریک ڈاؤن کا خطرہ تھا، چونکہ اریسٹ کے بھی آرڈر ہوئے، ایف آئی آرز کے بھی آرڈر ہوئے، ہم نے دیکھا زلفی بخاری، پرویز خٹک، علی امین گنڈاپور، عامر کیانی، بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں، ایف آئی آرز کی بات ہو رہی تھی۔ تو ایک براڈر کریک ڈاؤن جس میں درجنوں کی لیڈرز کو گرفتار کیا جائے، سینکڑوں سیکنڈ ٹیئر لوگوں کو یا ورکرز کو گرفتار کیا جائے، مختلف لوگوں پہ مار دھاڑ ہو جائے، گورنر راج جو ہے لگا دیا جائے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں۔ اب وہ ویسے بھی ٹیکنیکلی مشکل تھا 18th امینڈمنٹ کے بعد، لیگلی انکانسٹیٹیوشنلی، لیکن یہ سب باتیں جو ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں بہت شدت سے ہو رہی تھیں۔ اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کب کچھ نہیں ہوگا اور چیزیں کسی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھیں گی۔ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہو سکتا ہے اس پہ پھر بات کریں گے، ابھی میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑی دیر خوش رہ جائیں ٹل اینی بیڈ نیوز ریچز اس۔ ابھی تو یہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔